बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 30 मई पाकिस्तान में हफ्ते की शाम आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 182। काफ़ी सारी अहम खबरें हैं। एक तो इमरान खान साहब की साबिक आर्मी चीफ के साथ जेल के अंदर मुलाकात की खबर है। उसके साथ ही साथ खित्ते में एक मेगा डेवलपमेंट हो रही है। हाल ही में अफगानिस्तान और रशिया ने एक एग्रीमेंट किया है। उसका पाकिस्तान से क्या लेना देना है, ये बहुत ही अहम खबर है, इस पर भी बात करेंगे। फिर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जो कुछ हो रहा है, अब जैसी वीडियोस आ रही हैं, जिस तरीके से लोगों को रोका जा रहा है, वो भी अहम डेवलपमेंट है। और भी खबरें हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा बात कर लें जो इमरान खान की मुलाकात के बारे में खबर रज़ी ताहिर साहब ने दी है। रज़ी ताहिर पाकिस्तान के एक सीरियस जर्नलिस्ट हैं, इसलिए उनकी खबर को सीरियसली आपके सामने रख रहे हैं। खबर के पहले मंदरजात आपको बता दें, फिर इस पर तज्जिया करते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है या इसके क्या मकासद हो सकते हैं या इसका क्या मतलब हो सकता है। सबसे पहले वो ये खबर देते हैं। पहले उन्होंने एक ट्वीट किया कि मैं चंद घंटों के बाद एक बहुत ही अहम खबर ब्रेक करने जा रहा हूँ, और वो इमरान खान साहब से एक साबिक आर्मी चीफ की जेल में मुलाकात हुई है और उसकी तफसीलात मैं दूंगा। ये उन्होंने पहले ट्वीट किया। उसके बाद दूसरा ट्वीट उनका चंद घंटों के बाद आया, मतलब दोनों के दरमियान में खासा वक्फा था, जिसका मतलब एज ए जर्नलिस्ट ये कि उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये खबर सिर्फ उनके पास है और कोई और इसकी और मज़ीद तफसीलात नहीं दे सकता। अगर जर्नलिस्ट को ये पता हो कि ये खबर किसी और के पास भी है या वो भी दे सकता है या खबर किसी और के पास भी जा सकती है, तो वो इस तरीके से खबर को अधूरा नहीं छोड़ेगा, बल्कि जब वो खबर ब्रेक कर रहे होंगे तो पूरी खबर दे देंगे। तो उन्होंने पहले एक टीज़र फेंका मार्केट के अंदर, उसके बाद कई घंटों के बाद उन्होंने या चंद घंटों के बाद उन्होंने जो असल स्टोरी थी, पूरी तफसील उनके पास जितनी वो बताना चाहते थे, वो उन्होंने सामने रखी। अब उन्होंने कहा कि इमरान खान से साबिक आर्मी चीफ की तकरीबन 1 घंटे पर मुहीत मुलाकात हुई। ये उन्होंने पहली इन्फॉर्मेशन दी। दूसरी के मुलाकात का एहतमाम चंद हफ्ते कबल किया गया, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी शामिल थी। जाहिर है वो हैं ही मिलिट्री जर्नल्स के इस वक्त कब्ज़े में, अगवाई उन्होंने कर रखा है, तो उनकी रजामंदी के बगैर मुलाकात तो होनी नहीं थी। तो ये दूसरी चीज़ वो बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि साबिक आर्मी चीफ के करीबी ज़राए ने उन्हें बताया कि मुलाकात किसी हद तक मुस्बत रही। फिर वो कहते हैं कि मिलने वाले साबिक आर्मी चीफ अपने दौर में एक्सटेंशन ले चुके हैं। अच्छा, अब इससे नैरो डाउन हो जाता है कि वो कौन कौन हो सकते हैं। फिर कहते हैं कि मिलने वाले साबिक आर्मी चीफ रिटायर्ड होने के बाद पाकिस्तान में ही रिहाइश पजीर हैं। इससे भी नैरो डाउन हो जाती हैं चीज़ें। एक तो जनरल असलम बेग, मिर्ज़ा असलम बेग जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, लेकिन उन्होंने तो एक्सटेंशन नहीं ली थी। तो एक्सटेंशन हाल ही में जिन लोगों ने ली उनमें अशफाक परवेज़ कियानी और कमर जावेद बाजवा, दोनों जो हैं वो पाकिस्तान में ही हैं और दोनों ने एक्सटेंशन ले रखी है। अब अभी कमर जावेद बाजवा साहब तो इस सारे मामले के अंदर आर्किटेक्ट ही वो थे। आपको पता है कि साइफ़र और वो सारी चीज़ें, मीर जाफ़र, मीर सादक, उन्हीं से तो कहानी शुरू हुई सारी। और उनको फिर इमरान खान साहब ने ब्लॉक भी कर रखा था अपने फ़ोन पे। अब वो बहुत सारे लोग जो हैं वो बाजवा साहब की तरफ से इस खबर को देते हैं कि बाजवा साहब ने उनको बताया कि इमरान खान ने मुझे ब्लॉक कर रखा था। तो उनकी मुलाकात की तो कोई वजह नहीं, और वैसे भी उनकी मुलाकात का क्या फ़ायदा। मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ की कि वो, मेरा ख्याल है कि वो घर में अभी उनके पोते पोतियाँ होंगे ना, उनके साथ भी वो साजिश और झूठी बोलेंगे। वो कोई पता नहीं बुरी इंटेंशन से बोलते हैं कि नहीं, मुझे लगता है वो वैसे ही बोलते हैं, आदतन बोलते हैं। तो इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, तो सारा वक्त ही झूठ बोलते हैं। तो उनसे वो मुलाकात होगी या ना होगी तो उसका कोई, दोनों पार्टीज़ को पता है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर मुलाकात का एक ही शख्स के साथ जो इस सारे में से आप गेस कर सकते हैं वो अशफाक परवेज़ कियानी साहब हैं, अगर ये मुलाकात हुई है तो। अच्छा, अब ये मुलाकात क्या वाकई हुई होगी, इसके बारे में हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते। रज़ी ताहिर साहब की स्टोरी है। रज़ी ताहिर साहब की स्टोरी कितनी दुरुस्त है कितनी नहीं, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि उन्होंने अगर एक ख़बर दी तो मुलाकात हुई है। अब मुलाकात हुई है तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस मौके पर क्यों हुई। तो वो तो आपको बड़ी डिटेल में बता दिया था कि ये जो बाहर भी कह रहे हैं डील हो रही है, बातचीत हो रही है, चंद दिन से ये ख़बरें चल रही हैं। मैंने पिछले एक व्लॉग में तफसील से आपको बताया था कि फिर वक्त हुआ चाहता है, हालात बन रहे हैं। एक तो जहन में रखिएगा, कई दफ़ा आप ये गिला करते हैं कि वो फ़लाँ टाइम आपने ये बात कही थी, हुई तो नहीं। एक तो हमको अक्ल कुल नहीं होते, अंदाज़ा लगाना होता है, या आपकी जो भी सेंस होती है उससे आप जो सिचुएशन रीड करते हैं वो आपके सामने रखते हैं, उस पर गलती भी हो सकती है।
پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ سبھی آرگنائزیشنز اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹکس میں بھی سبھی پلیئرز اور سب سے زیادہ ملٹری جرنلز وار گیمز کرتے ہیں. پولیٹیشین ظاہر ہے اپنی اسٹریٹجیز بناتے ہیں, بزنس کی آرگنائزیشنز اپنے لیے سیناریوز ڈیولپ کرتی ہیں. اب جو ملٹری جرنلز ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک کام اس طریقے سے کرنا ہے اور وہ نہ ہو پایا تو پھر کیسے کرنا ہے, اس طرح نہ ہو پایا تو پھر کیسے کرنا ہے, یا یہ ہو گیا تو اس کا جواب کیا دینا ہے, یہ ہو گیا تو اس کا کیا جواب دینا ہے. تو اس لیے متعدد اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ڈیولپ کی جاتی ہیں. مثلاً ایک تو صورتحال ہے کہ اگر صدر ٹرمپ سیدھا کہتے ہیں کہ آئیں اور کریں سائن آپ بورڈ آف پیس کے اوپر, جیسے کیے ویسے ہی آپ ابراہیمی معاہدے کے اوپر بھی سائن کریں اور اگلے ہفتے تک کریں یا 10 دن تک کریں یا 2 مہینے تک کریں. ایک صورتحال یہ ہے. دوسری صورتحال وہ کہتے ہیں کہ چلیں آپ بعد میں فیصلہ کیجیے گا, فی الحال سعودی عرب وغیرہ کریں گے, آپ کو بعد میں چھوڑ دیتے ہیں. تیسری صورتحال ہے کہ پاکستان کو سائن کرنا ہی نہ پڑے, سعودی عرب پھنس جائے اپنی پوزیشن پر اور کہے کہ میں نے سائن نہیں کرنے اور جان چھوٹ جائے. اب یہ تینوں صورتحال کہنے کو تو میں نے بڑی آسانی سے آپ کہہ لیجئے کہ 30 سیکنڈز میں آپ کے سامنے رکھ دیں, لیکن اصل میں انہوں نے سب کچھ تبدیل کر دینا ہے. اگر ابراہیمی معاہدے پر سائن کرنے ہی کرنے ہیں تو پھر ملٹری جرنلز نے یہ والی کالک اپنے اوپر نہیں ملنی. انہوں نے اس کے لیے سویلینز کو آگے کرنا ہے, سویلین لیڈرشپ کو آگے کرنا ہے, اور سبھی کو اکٹھے کر کے انہوں نے اس کے لیے جو بھی انہیں کمپرومائز کرنا پڑے. کمپرومائز کا مطلب آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ جیسے وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں کہ جن کو وہ کرپٹ کہتے ہیں انہی کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کر کے ان کو حکومتوں میں لاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. یہاں بھی ان کا اپنا مفاد ہے کیونکہ گندے وہ خود نہیں ہونا چاہیں گے. ویسے ابھی کوئی کسر رہ تو نہیں گئی, لیکن بہرحال ان کو لگے گا کہ ہمیں خود نہیں ہونا, اس کے لیے کسی اور کو آگے کرنا ہے. تو اس لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس ٹائم کہ اس خبر کو بہت ہی باریکی سے ہم دیکھیں. تو پہلی بات کہ کیا یہ ملاقات اس وقت ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی. ہوئی ہے کہ نہیں مجھے اس کا نہیں پتا, میں حتمی طور پر آپ کو نہیں بتا سکتا. رضی طاہر صاحب کی خبر ہے, یہ انہی کے پاس کریڈٹ رہے گا کہ یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے. یہ خبر ظاہر ہے ملٹری ذرائع سے ہی لیک ہوئی ہے. اچھا, جب ہم یہ کہتے ہیں نا تو کئی جرنلسٹ جو یہ خبر دیتے ہیں وہ غصہ کر جاتے ہیں کہ ہم غالباً ان کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں کہہ رہے. دو الگ الگ چیزیں ہوتی. ایک ہوتے ہیں آپ کے ملٹری کے اندر ذرائع اور وہ آپ کو خبر اپنی مرضی سے دیتے ہیں, یا وہ ویسے ہی خبر آپ کے پاس آ جاتی ہے آپ کے ذریعے سے. یہ دونوں صورتوں میں ہم آپ کے جرنلزم کے جو ایتھکس ہیں ان پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہے. ٹاؤٹ تو وہ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ مل کے پروپیگنڈا کرتے ہیں یا ان کی لائن ٹو کرتے ہیں, بھلے وہ غلط بھی کیوں نہ ہو. صحافی کا کام ہے خبر دینا, اور دوسری طرف اگر ملٹری جرنلز کو کوئی بیانیہ اپنے فائدے میں بنوانا ہے تو وہ کیا کریں گے, کسی صحافی سے رابطہ کریں گے اور اسے کہیں گے کہ یہ خبر ہے. اب جرنلسٹ نے عمومی طور پر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ خبر اہم ہے یا نہیں ہے. اگر اہم خبر ہے تو وہ خبر دے گا, اس سے کس کے بیانیے کو کیا فائدہ ہوتا ہے. عمومی طور پر اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہوتا. عمومی طور پر میں کہہ رہا ہوں, انلیس کہ کوئی اللیگل یا بہت ان ایتھیکل بات ہو تو اس میں تو ظاہر ہے سوچنا چاہیے. جو بہت سارے لوگ جمہوریت کے خلاف, انسانی حقوق کے خلاف جو پروپیگنڈے کی ترویج کرتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب ان کو اگر ملٹری نے سب سے پہلے تو اگر یہ ملاقات ہوئی ہے سب سے پہلے تو اس میں 90% چانسز یہی ہیں کہ پھر جرنلز چاہتے ہیں کہ یہ خبر اب مارکیٹ میں آئے کہ ملاقات ہوئی ہے. تو انہوں نے اپنی مرضی سے یہ جو بھی ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے انہوں نے رضی طاہر صاحب تک یہ خبر پہنچائی. اب میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس میں رضی طاہر صاحب پر اٹیک نہیں کر رہا, میں ہوں کوئی اور ہو, ایسے ہی وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ یہ خبر ہمیں بہت دفعہ بہت ساری خبریں ملٹری کے اندر سے بھی باہر سے بھی ہم تک پہنچائی جاتی ہیں, اور پرپز کیا ہوتا ہے کہ وہ خبر جو ہے وہ سامنے رکھی جائے. جیسے ابھی میرے پاس میں ایک خبر پر کام کر رہا ہوں, بہت بڑی ایک سرونگ جرنل ہیں, ان کی کرپشن کی بہت بڑی خبر میرے پاس پہنچی ہے. اس کو پہلے پوری طرح سے باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں, ذرا وہ کنفرم ہو جائے تو آپ کے سامنے رکھیں گے اسے. تو خبر لوگ اندر سے دیتے ہیں اور پرپز ان کا ہوتا ہے کہ خبر جائے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ پرپز ہو کہ خبر آئے اور لوگوں کو اس کا پتہ چلے. تو رضی طاہر صاحب کا انتخاب کیا ہوگا اور انہیں یہ خبر دی اور انہوں نے وہ خبر آگے دے دی. ان کی حد تک اس میں مجھے کچھ غلط نہیں لگ رہا, لیکن میں پیچھے جو ان کی انٹینشنز ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ چاہتے کہ یہ خبر نہ نکلے تو میرا خیال ہے یہ خبر نہ نکلتی. تو یہ پہلی بات. تو اس موقع پر جو ماحول بنا ہوا ہے جس میں بات ہو رہی ہے پچھلے چند دنوں سے آپ اس طرح کی خبریں سن رہے ہیں, تو اس کے اندر یہ سب کچھ فٹ ہوتا ہے. اب دوسرا, اگر اشفاق پرویز کیانی تو وہ ایک قسم کے وہ ایک ایسی پارٹی ہیں جن کا ڈائریکٹلی اس کے اندر کوئی لینا دینا نہیں تھا. امین باجوہ صاحب تو ڈائریکٹلی اس کے اندر کلپریٹ ہیں اس سارے کام کے اندر, تو ان کی ملاقات کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے اگر ہوئی ہے. اور
یہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اس وقت ملاقات کروانا کیوں ضروری، کیونکہ اگر پہلا سناریو ہو گیا پھر اس ملاقات کی افادیت آپ کو اور ہمیں زیادہ سمجھ آئے گی. لیکن اگر کسی وجہ سے سائن نہ کرنے پڑے، یہ موقع ٹل گیا، یہ سال 2 سال گزر گئے صدر ٹرمپ والے اور سعودی عرب پھنس گیا یا کوئی اور وجہ کہ انہوں نے کہا ہم نے سائن نہیں کرنے، تو پھر ظاہر ہے یہ ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں، بات آگے چلی بھی ہے، تو اس پر زیادہ پیش رفت نہیں ہوگی. تو اس ٹائم آپ کہیں گے کہ وہ آپ نے تو تب تجزیہ کیا تھا کہ ملاقات اس وجہ سے ہوئی ہے، تو پھر کچھ نکلا تو نہیں، کیونکہ سچویشن بدل گئی، ریکوائرمنٹ بدل گئی. اگر سچویشن وہ رہتی جو ہم اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جو ان کے سامنے درپیش ہے، جس میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو عمران خان کی ضرورت ہے، اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ اب عمران خان کا نام سامنے رکھ کے کارنامہ خود انجام دیں اور برا یا گندا عمران خان کو کریں سب کے سامنے، اور اکیلے انہیں نہیں، پوری پولیٹیکل جتنی بھی اس وقت اویلیبل ان کے پاس لوگ ہوں گے ان سب کو اس کے اندر دھر دیں گے. اب آگے چلتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ واضح کر دیں ایک دفعہ پھر کہ ہمیں نہیں پتہ یہ واقعی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن ملاقات ہونے کے چانسز موجود ہیں. اس وقت جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں، جس طرح کا پریشر ہے ان کے اوپر، اس کو ریلیز کرنے کے لیے انہیں ضرورت پڑنی ہے، آج نہیں تو کل پڑنی ہے. ہو سکتا ہے اس مالے میں جب کئی دفعہ آپ کو پازیٹیو، آپ کو پتا ہے کہ میں خواہ مخواہ کی امیدیں آپ کو نہیں بیچتا کہ یہ ہو رہا ہے، آپ کے سامنے بہت ہی سارے معتبر دوستوں نے یہ ملٹری جنرلز کے ایما پر، کئی دفعہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ان کے ایما پر ڈائریکٹلی وہ آپ کو فون کر کے کہتے ہیں، کئی دفعہ آپ کے بہت ہی قریبی دوستوں کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ کے فیملی ممبرز کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ان تک ایسی انفارمیشن پہنچاتے ہیں، اور آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ جو آپ کے بہت ہی قریبی لوگوں سے آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے، وہ ان کا آبجیکٹیو ہے کہ وہ آپ تک انفارمیشن ایسے پہنچے، اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی انہی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، انہی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جب آپ تک خبر چل کر آتی ہے تو عرش شریف کہا کرتے تھے کہ جب خبر چل کر خود آپ کے پاس آئے تو آپ کو اور بھی زیادہ کیئرفل ہونا ہوتا ہے. آپ اس خبر کو نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ پوری تحقیق نہ کر لیں، تسلی نہ کر لیں، اور یہ بھی سمجھ نہ لیں کہ اس کے پیچھے اینگل ہے کیا، کیوں میرے تک یہ خبر خود چل کے آئی ہے. تو اب اس ساری صورتحال میں جو ملٹری جنرلز ہیں ان کی جو بساط لگی ہوئی ہے پوری کی پوری، وہ اس پر ڈیپینڈ کرے گی کہ لارجلی ان سے کیا صدر ٹرمپ کی ایکسپیکٹیشن ہے. اگر وہاں سے بوجھ زیادہ پڑ گیا تو وہ بوجھ اٹھائیں گے پھر پاکستان کے سیاستدان، اگر بوجھ کم اٹھایا گیا تو پھر ڈنڈا اٹھائیں گے پاکستان کے جنرلز اور آپ کو ہانکتے رہیں گے. تو جو کبھی کبھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ عمران خان جیل سے بھی رہا ہوں گے، اور وہ مجھے اگلے پرائم منسٹر بنتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں میرے تجزیے میں، میری سوچ میں. ایک تو یہ کہ میں ظاہر ہے ان کے لیے میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں، وہ میرے لیڈر ہیں، تو میری یہ خوشگمانی ہونی بھی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر میں اس چیز کو سیپریٹ کر دوں تو صرف تجزیہ کرنے کی جو چھوٹی موٹی صلاحیت میرے پاس ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہونا ہے. اب کب ہونا ہے؟ میں نے آپ کو ہمیشہ سے کہا کہ مجھے نہیں پتا، 6 مہینے ہے، سال ہے، 3 سال ہے، 6 دن ہے، 1 دن ہے، لیکن یہ ہونا ہے. اب اس وقت آپ بھی پوچھتے ہوں گے یہ کیسے ہونا ہے. ابھی آپ کو ایک سچویشن نظر آ گئی ہے کہ کیسے ہونا ہے، کہ اگر یہ ابراہیمی معاہدہ اور اس سے بھی بڑی بڑی سچویشنز کسی مومنٹ بھی آپ کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہیں، مطلب آپ مڑیں، وہ کہتے ہیں نا کہ موڑ سے آگے کا حال صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، تو ہمیں تو موڑ تک نظر آتا ہے انسانوں کو، تو آپ مڑتے ہیں تو آگے منظر ہی بدلا ہوتا ہے. تو کسی وقت بھی انہیں عمران خان کی ضرورت ہوگی اور اس کے بغیر یہ آگے ایک قدم نہیں چل سکیں گے. یہ آپ کو اس وقت سننے میں بہت بڑی بات لگے گی، پٹواری اس کا مذاق بھی اڑائیں گے کہ دیکھیں جیل میں رکھا ہوا ہے، آنکھ خراب ہو گئی، علاج نہیں کروانے دے رہے، اور گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک لمحہ آگے نہیں چل سکیں گے. یہ میرے مولا کے، میرے اللہ کے کام ہیں. کئی دفعہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیے، آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اور آپ ایک قدم آگے نہیں چل سکتے اس وقت اس ضرورت پوری ہونے کے بغیر. عمران خان تو سب سے مقبول لیڈر ہیں، 80 سے 90% پاکستانی عوام ان کے پیچھے کھڑی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. اب یہ بات تو ہو گئی، تفصیل کے ساتھ ہو گئی. آج ذرا ولاگ کا پیس ڈفرینٹ ہے کیونکہ تینوں خبریں جو ہیں وہ تجزیاتی ہیں. دوسری خبر جو ہے وہ بہت ہی میگا سٹوری ہے جو پاکستان کے پہلو میں ڈیولپ ہو رہی ہے، اور وہ خبر ہے افغانستان سے. افغانستان کے ملا یعقوب جو ابھی واپس آئے ہیں رشیا کا وزٹ کر کے، جہاں پر انہوں نے ایک ملٹری ایگریمنٹ کیا ہے. نام تو اس کا ٹیکنیکل سپورٹ ایگریمنٹ ٹائپ اس طرح کا کوئی نام رکھا ہے، لیکن اصل میں وہ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. اب اس میں بہت ہی کچھ اہم باتیں ہیں جس سے پاکستان کا اور افغانستان کا اور اس خطے کا جو آنے والا وقت ہے اور آنے والی صورتحال وہ مکمل بدلنے جا رہی ہے. یہ چھوٹا وزٹ نہیں ہے. اگر اس میں سب کچھ وہی ہوا ہے جو کلیم کیا جا رہا ہے دونوں اطراف سے، تو سب سے پہلے یہ جو ایگریمنٹ ہوا،
اس میں اب خبر یہ آ رہی ہے کہ افغانستان ایئر ڈیفنس سسٹم بھی لینے جا رہا ہے رشیا کا. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ رشین ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ہم پلہ ہے، بلکہ کئی چیزوں میں بہت ہی زیادہ وہ ایڈوانس ہیں، اور وہ امریکہ سے بھی ہم پلہ ہیں، چائنا سے بھی ہم پلہ ہیں. بلکہ امریکہ اور رشیا کا ہی پہلے مقابلہ تھا، چائنا تو بعد میں ریس میں شامل ہوا، اور اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی ٹیکنالوجی ہم پلہ بھی ہے، اور کئی جگہوں پر تو ان کی ٹیکنالوجی اور بھی زیادہ آگے ہے. اب رشیا کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ دنیا کے کئی ممالک جیسے انڈیا بھی استعمال کرتا ہے، اور بھی بہت سارے ممالک، اور بہت ہی پاپولر ہے. میں نے جیسے کہا کہ 3 ہی تو چوائسیز ہیں دنیا کے پاس، بڑی چوائسیز جو ہیں. ویسے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ فرانس نے بھی بنا رکھا ہوگا، کچھ نہ کچھ اور ملکوں نے بھی، لیکن اب ان کا وہاں جانا اور ان کا ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرنا. سب سے پہلے یہ پچھلے ویلاگ میں بتا چکے کہ دنیا کا شاید پہلا ملک ہے رشیا جس نے باقاعدہ طور پر ایک ایسا ایگریمنٹ کیا ہے، دفاعی ایگریمنٹ، جس سے نہ صرف انہوں نے افغانستان کو تسلیم کر رکھا ہے ایک ملک کے طور پر، اب وہ ان کی فوج کو ڈیولپ کرنے کا بھی ایگریمنٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو جب میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے واپس آنا اور پرائم منسٹر بننا ہے، تو آپ تو چلیں جو عمران خان صاحب کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں وہ تو آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہو، لیکن جو مخالفین ہیں وہ اس کے اوپر کئی دفعہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے 80 کی 70 کی دہائی میں وہی رشیا اور افغانستان اور یہی والے طالبان جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، کیا خون ایک دوسرے کا لیا، جنہوں نے جنگ کی، جس میں ہم بھی شامل ہوئے، امریکہ کی اور دوسرے سعودی عرب اور دوسرے دوستوں کی جو بھی رہنمائی تھی اس وقت کی اس کے مطابق. اور آج وہی رشیا اور وہی افغانستان آپس میں ڈیفنس ایگریمنٹ کر رہے ہیں. یہ ڈیفنس ایگریمنٹ ایگزیکٹلی اس کو کہا نہیں گیا ٹرم کے طور پر، لیکن ہے یہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہی، یا ملٹری ایگریمنٹ کہہ لیں اسے. اب اس میں وہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ سننے کو تو نارمل سی بات لگ رہی ہے کہ فلاں ملک نے اس سے جہاز لے لیے، نہیں، اٹس اے گیم چینجر. ابھی کیا ہے، ابھی ہمارا پانی بند کیا تو ہم سانس بند کر دیں گے، یہ ہم بیان دیتے ہیں، وہ پانی بند کر لیتے ہیں. میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، وہ چندرا ریور جو ہے اس کو ٹنل کے ذریعے جس کا پانی چناب میں گرتا تھا، وہ سارا پانی نکال کے وہ دوسری طرف بیاس میں ڈالنے کا پورا کام کر لیتی ہے انڈیا. نہ ہم سانس بند کرتے ہیں، نہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں، عدالت وغیرہ جانے کی کوشش کرتے ہیں جس کو انڈیا ماننے کو تیار نہیں. ادھر کیا کرتے ہیں، ادھر جب ہمارا غصہ چڑھتا ہے، ہمیں چڑھتا ہے، ہم پائلٹ ہمارے بیٹھتے ہیں جہاز میں اور جہاز ہمارے آسمان میں چڑھ جاتے ہیں اور بمباری کرتے ہیں افغانستان میں، کیونکہ آگے سے پتہ کچھ بھی نہیں ہونا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایئر ڈیفنس سسٹم ابھی ایران کے پاس نہیں تھا، تو جب دل کیا، جتنا دل کیا، اسرائیل اور امریکی جہازوں نے وہاں پر بمباری کی، اور صدر ٹرمپ نے اس کو واضح طور پر کہا بھی کہ ہم نے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ختم کر دیا ہے اور ہمارے مکمل کنٹرول میں ہے ان کی ایئر سپیس. تو افغانستان کی ایئر سپیس مکمل پاکستانی ایئر فورس کے کنٹرول میں، جب جہاں دل چاہے جا کر بمباری کرو. اسی چیز کو اب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ملا یعقوب جو ان کے ڈیفنس منسٹر کا جن کے پاس قلمدان ہے، وہ جب واپس آئے ہیں اور انہوں نے ایگزیکٹلی یہی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ بات چیت پشتو میں کی ہے، مجھے اس کی ٹرانسلیشن ابھی تک حتمی طور پر میرے سامنے نہیں آئی، لیکن میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان ہم پر جب دل کرے جہاں دل کرے حملے کرتا تھا، یہ اب اور نہیں ہوگا. اس کے لیے ہم بات چیت کر کے آئے ہیں اور ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ رشیا سے لے رہے ہیں. اب اگر ایئر ڈیفنس سسٹم آ گیا تو یہ بہت بڑی گیم چینجر قسم کی صورتحال بن جائے گی افغانستان میں. یاد کیجئے جب پہلی دفعہ افغانستان کی جنگ کی جو بات چیت شروع کی گئی تھی فیلڈ مارشل صاحب نے، 1.5 سال پرانی بات ہے. اگر آپ میرے ویلاگ باقاعدگی سے دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا میں نے تب کہا تھا کہ افغانستان پھر مجبور ہو کے کوئی نہ کوئی اور کام کرے گا، ایئر فورس ڈیولپ کرے یا کچھ اور کرے. تو اگر یہ ہو گیا تو ہمارے لیے صورتحال بہت مشکل ہو جائے گی. ایک طرف افغانستان ہے، دوسری طرف انڈیا ہے. اب غور کیجئے کہ جب افغان ڈیفنس منسٹر ماسکو میں تھے تو عین اس وقت، بہانہ تو کسی کانفرنس کا تھا، لیکن اس وقت جو انڈین فارن منسٹر تھے وہ بھی رشیا میں تھے. تو یقیناً ان کی سامنے تو ملاقات کی کوئی خبر نہیں آئی، کیونکہ بہت ہی قریب ہے اس وقت انڈیا اور افغان گورنمنٹ، تو ضرور ملاقات بھی ہوئی ہوگی یا ان کا وہاں عین اس وقت ہونا بہت معنی رکھتا ہے. اب اگر افغانستان یہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ لا کر انسٹال اس میں کر دیے جاتے ہیں، بہت دیر نہیں لگتی. اگر ایگریمنٹ ہو گیا تو ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ کوئی اشرا نہیں لگنا اس میں، وہ تھوڑی دیر میں ہی، مطلب تھوڑی دیر، چند مہینوں میں یا 1.5 سال میں یہ کام جو ہے میرا خیال تو بہت جلدی وہ انسٹال ہو جائے گا. اب جیسے ہی انسٹال ہوا تو کیا فرق پڑے گا؟
فرق یہ پڑے گا کہ اس کے بعد ہمارے ایئر کرافٹ اس طرح سے نہیں جا سکیں گے، کیونکہ جیسے ہمارے ایئر کرافٹ انڈیا میں جائیں گے یا انڈیا کے ہماری طرف آئیں گے تو ہم انہیں شوٹ کریں گے. جب ایئر ڈیفنس سسٹم ہے تو آپ کو اتنی آزادی نہیں ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ پاکستان پھر ایک بھرپور حملہ کرے، ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی ٹارگٹ کرے، مطلب ایک بڑی جنگ چھڑ جائے، تو یہی تو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگی کہ ایک بڑے پیمانے پر جنگ چھڑ جائے. اب آج اگر ایئر ڈیفنس سسٹم کی بات ہوئی ہے تو کل وہاں پر ایئر فورس بننے کی بھی بات شروع ہو سکتی ہے. اس کو ظاہر ہے 1 2 سال 4 سال لگ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ہو سکتی ہے. انڈیا تو تیار ہوگا، جہاز دینے کو بھی تیار ہوگا، ٹیکنالوجی دینے کو بھی تیار ہوگا، اور ٹریننگ دینے کو بھی تیار ہوگا. اور افغان پائلٹ جو ہیں وہ ظاہر ہے، میں نے کہا اس میں وقت لگے گا، لیکن بہرحال وہ ٹریننگ دے کے ان کو کھڑا کرنے کو تیار ہوں گے. اب اگر صرف ایئر ڈیفنس سسٹم لگ جائے اور پاکستانی ایئر فورس بمباری نہ کرے تو پھر گراؤنڈ پہ لڑائی کرنی پڑے گی، جس کا مطلب ہے پاکستان کو باقاعدہ انویڈ کرنا پڑے گا، حملہ کرنا پڑے گا اندر جا کے. وہاں پر اب کابل تک تو نہیں پہنچ سکیں گے. کابل تک پہنچنے کا مطلب تو پھر یہی ہے کہ جیسے رشیا نے یا دوسرے ملکوں نے افغانستان کو انویڈ کیا تھا ہم بھی کریں اور گراؤنڈ انویژن کریں، تو وہ تو ایک جنگ لگ گئی. اب ہمارا بارڈر، ہمارے جو بھی علاقے ہیں، جو بھی وہاں پر ایتھنک فالٹ لائنز ہیں، وہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے، تو پاکستان شاید وہ افورڈ ہی نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکے گا کبھی بھی میرے خیال میں. تو یہ ایک گیم چینجر ہے، یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم کا ایگریمنٹ جو ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ افغانستان اور رشیا کے درمیان ہو گیا. انڈیا آج بہت ہی خوش ہوگا، اور ان کے لیے اور پاکستان کو سکویز کرنے کا ان کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا. جس دن یہ ایئر ڈیفنس سسٹم لگ گیا تو یہ جو ہم ان کو دھمکیاں دیتے ہیں یا جب بھی جا کے ہم بمباری بھی کر دیتے ہیں، یہ والا سلسلہ جو ہے یہ اس طرح سے موجودہ حالات میں جاری نہیں رہ سکے گا. پھر گراؤنڈ پہ لڑائی کرنی پڑے گی، اور اس میں بھلے ہماری زیادہ پروفیشنل بڑی آرمی ہے، سبقت ہے، لیکن ہمیں اس میں دوسری طرف جو ہمارا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان آلویز گوریلا وار لڑنے میں ٹرینڈ ہے. اور پھر ہمارے جو بارڈرنگ ایریا ہیں وہاں پر آپ فالٹ لائنز بھی سمجھتے ہیں جو ایتھنک ہے، تو یہ کسی صورت بھی پاکستان نہیں کر سکے گا، یا کرنا بھی نہیں چاہیے انویڈ جو ہے، اور کر بھی نہیں سکے گا. اس میں سے کامیابی کے چانسز بھی جو ہیں وہ کم ہوں گے کمپیریٹیولی. ابھی جیسے میں نے کہا میزائل مار دو، ڈرون مار دو، اب اس سے ڈرون سے بھی آپ بچیں گے. اگر ایئر ڈیفنس کسی کے پاس ہے تو وہ ڈرون کو بھی گرائے گا. تو یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ، میں یہ کہوں گا کہ ریجنل ڈیولپمنٹ ہے. اس حد تک نہیں لانا چاہیے تھا. یہ عاصم منیر صاحب کی دور اندیشی نہیں، بلکہ پاکستان کی بدبختی اور ان کا جو جنگی جنون اور ان کی ضرورتیں، یہ اپنی ضرورتوں کے لیے ظاہر ایسے کام کرتے ہیں تاکہ ویسٹ میں سے انہیں سب کچھ ملتا رہے. وہ سب کچھ میں پیسہ بھی ہے، اس سب کچھ میں ان کا جو لامتناہی قسم کے اختیارات ہیں ان کی سپورٹ بھی ہے. ان کو جو آشرواد ہے آئین توڑنے کی، ماشاء اللہ لگانے کی، وہ بھی شامل ہے. تو اس کے لیے یہ کام کرتے رہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اگلی آخری خبر آپ کے سامنے جو بڑی ہے وہ رکھنی، پھر چھوٹی چھوٹی 1 2 خبریں ہیں. وہ گلگت بلتستان. آج اسد کیسر صاحب کو بھی جانے سے روکا گیا. دوسری طرف نون لیگ کے جو تمام لیڈران ہیں وہ وہاں اتر رہے ہیں، ان کے استقبال ہو رہے ہیں، انہیں پروٹوکول مل رہے ہیں. آج جو اسد کیسر ہیں انہوں نے جانا تھا اسلام آباد سے، تو انہیں اسلام آباد میں پنجاب پولیس، جی ہاں اسلام آباد کے اندر پنجاب پولیس نے انہیں روکا. یہ بھی ذرا دیکھیں، مذاق دیکھیں اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اسلام آباد کی ٹیریٹری کے اندر اب وہ پنجاب تو جا ہی نہیں رہے، تو پنجاب کا اس میں کیا لینا دینا ہے. ایک پشتون خیبر پختونخوا کے رہنے والے، اور وہ فیڈرل ٹیریٹری سے روانہ ہو رہے ہیں گلگت بلتستان. انہوں نے کہیں پر پنجاب نہیں جانا، اور وہ ہیں فیڈرل کیپٹل کے اندر، اور ان کو جا کے وہاں پہ روک رہی ہے پنجاب پولیس. ویسے 21 توپوں کی سلامی ہے. یہ جو بھی یہ آرکیٹیکٹ ہے ہمارے جرنلز کے دماغ کا، یہ والے دماغ کا، ویسے تو سب کے دماغوں کو اللہ نے بنایا ہوا ہے، میں یہ والے جو ان کی شیطانی سوچیں ہیں ان کا جو بھی کوئی آرکیٹیکٹ ہے اس کو سلام ہے کہ یہ ملک کے اندر کتنا تفرقہ، کس طریقے سے، کس بے دردی کے ساتھ ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. خیر، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. گلگت بلتستان کے اندر اب جو الیکشن کا طریقہ ہے وہ تو آپ کو سمجھ آئی گیا کہ کھلی ننگی دھاندلی کرنی ہے. جو 2024 میں ہوا اس سے بھی زیادہ گندی ننگی دھاندلی کرنی ہے. کوئی شک شبہ وہاں پر رہنے نہیں دیا. مجھے تو خیر پہلے دن سے پتہ ہے، اس لیے شاید پبلک، ہم آپ سبھی اس طرح سے انگیج نہیں ہیں. ہونا تو چاہیے ہمیں سب کو، لیکن شاید اس طرح سے انگیج نہیں ہے جیسے دوسرے الیکشنز میں ہوتے ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. اگلی ڈیولپمنٹ ایک اور امپورٹنٹ تھی، وہ نہ رہ جائے.
وہ یہ کہ سہیل افریدی صاحب نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا ہے جس کے اندر بجٹ کے بارے میں بات چیت ہوگی، اور یہ کل شام یہ اجلاس ہوگا اتوار والے دن، اور اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں بات ہوگی۔ اب وہ پارلیمانی کمیٹی میں تو وہ بات کیا ہونی ہے، اگر وہ ہونی ہوتی تو کئی مہینے پہلے بھی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوتا، وہ تو کسی نے ایسے ہی میں یہ کہتا ہوں کہ کئی دفعہ اپنی طرف سے لوگ استادی کرتے ہیں، ڈیڑھ ہوشیاری کرتے ہیں، لیکن یہ جس نے بھی ٹکر میں شامل کیا وہ بڑا ہی کوئی بے وقوف آدمی ہے، مطلب اس سے آپ تنقید کی زد میں زیادہ آئیں گے۔ سیدھا سیدھا کہیں بجٹ کا سیشن ہے، یہ بجٹ پاس کرنا ہے، یہ بجٹ پہ، اور یہ ظاہر ہے حکومت نے جب بجٹ لے کے آنا ہے تو انہیں پارلیمانی جو اپنی کمیٹی یا پارٹی ہوتی ہے، پارلیمانی پارٹی پوری جتنے بھی ایم پی ایز ہیں ان سے ووٹ لینا ہے، تو انہیں کانفیڈنس میں تو لینا، اور یہ ایم پی ایز کا ہر جگہ پر، کے پی نہیں ہر جگہ پر یہ سیزن ہوتا ہے انہیں اہمیت ملنے کا، ایم پی ایز اور ایم این ایز کو کھانا وانا بھی کھلایا جاتا ہے، ان کے نخرے وخرے بھی اٹھائے جاتے ہیں کیونکہ ان سب کی شمولیت چاہیے ہوتی ہے۔ تو اب اس میں یہ بھی کہا کہ عمران خان کی رہائی پر بھی بات کریں گے، تو وہ تو صرف لفاظی ہے، اس اسٹیٹمنٹ کی حد تک میں لفاظی کہہ رہا ہوں، اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، سچ بولنا چاہیے، سیدھی بات کریں کہ بجٹ کے لیے اجلاس ہے۔ اب بجٹ میں بہت دفعہ پچھلے سال تو میں نے باقاعدہ اس کے اوپر پوری ریسرچ کر کے اور جو لوگ ان معاملات کو جانتے ہیں ان سے بات کر کے، اور پوری دنیا سے اگزامپلز آپ کو یاد ہوں گی ولاگ کے اندر ہم نے دی تھی کہ دنیا میں، انڈیا میں فلاں جگہ پہ کیسے جو ریاست کے اندر ان کے کمپوننٹس ہوتے ہیں، صوبہ یا ریاستیں یا صوبے، وہ کیسے اپنا بجٹ جو ہے وہ روک لیتے ہیں اپنے مطالبات پورے کرانے کے لیے۔ امریکہ میں ہر سال، ہر دوسرے سال جو اپوزیشن اور حکومتی بینچ ہیں ان کی اگر بات چیت نہ بنے کسی بات پر، مین اخراجات کیسے کرنے ہیں، کون سی پریورٹیز ہیں، کون سی نہیں ہیں، کہاں بجٹ کٹ کرنا ہے کہاں نہیں، تو جو بجٹ ہے وہ مقررہ مدت پر پاس نہیں ہوتا، تو اس کو امریکہ میں کہا جاتا ہے گورنمنٹ شٹ ڈاؤن، کہ پھر گورنمنٹ صرف ایمرجنسی ایکسپینڈیچرز کر سکتی ہے اور شٹ ڈاؤن رہتی ہے، اور کئی دفعہ تو بڑا لمبا عرصہ جو ہے وہ حکومتی یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت طے نہیں ہوئی اور بجٹ پاس نہیں ہوا، اور حکومت جو ہے وہ ایمرجنسی فنڈز پر چلتی رہی اور شٹ ڈاؤن رہی۔ یہ امریکہ میں اکثر ہوتا ہے، یہ کوئی انہونی، غیر آئینی، غیر آپ یہ کہہ لیجیے کہ کوئی پارلیمانی کام نہیں ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ پھر بند رہے گا ان کی صحت پہ کیا اثر ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں، پاکستان میں اس کی ٹیکنیکلٹی زیادہ ہے، ہم تو آئی ایم ایف کے وینٹیلیٹر پہ چل رہے ہیں، تو اگر ایک صوبہ جو ہے وہ سرپلس بجٹ، پہلی بات تو بجٹ پاس نہ کرنا تو میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، پھر تو کام ہی دھڑم ہو جائے گا سارے کا سارا، لیکن صرف سرپلس نہ کریں تو ان کا تو آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو آپ سے پھر انہیں بات بھی کرنی پڑے گی، عمران خان صاحب تک ایکسیس بھی دینی پڑے گی، ان کا علاج بھی کروانا پڑے گا، تو یہ سارے کام خیبر پختونخوا کی اسمبلی حکومت مہارت سے اگر کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا سیدھا حملہ ور ہو جائیں، آپ مہارت سے کریں، ایمانداری سے کریں، تو آپ بہت کچھ اس بجٹ میں اچیو کر سکتے ہیں۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ بڑی تیزی ہے اور فوری طور پر یہ بجٹ جو ہے وہ پاس کروایا جائے گا، اور دھڑا دھڑ اس کے لیے یہ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجلاس بلایا گیا ہے، اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ یہاں کر سکتی ہے وہ کرے گی، یا جو ان میں ابیلٹی بھی ہے اور طاقت بھی ہے کہ وہ بجٹ کو ڈیلے کریں، آئی ایم ایف ان کے گلے پہ بیٹھ جائے گا اور انہیں فوری طور پر مجبور ہو کے آپ کو کچھ سپیس دینی پڑے گی۔ چلیں، ڈیلے نہیں کر سکتے، سرپلس پاس نہ کریں گے، ہم نے وہ نہیں کرنا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ جو افریدی صاحب ہیں، سہیل افریدی، انہوں نے گلگت بلتستان کے انتخابات کی شفافیت کے لیے چیف جسٹس سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کو خط ارسال کیا ہے کہ جی آپ دیکھیں یہاں پر یہ الیکشن میں ریگنگ ہو رہی ہے اور اس کو کسی طرح سے روکیں۔ بہرحال انہوں نے اس میں کیا کرنا ہے ان کا، میرا نہیں خیال کہ اس کو کچھ لینا دینا ہے۔ پھر جیٹ فیول کی مد میں ایئر لائنز کو بڑا ریلیف ملا ہے، کمرشل طیاروں کے جیٹ فیول کی قیمت 48 روپے 80 پیسے فی لیٹر کم ہو گئی ہے، پاکستانیوں کے لیے، موٹر سائیکل والوں کے لیے 22 روپے، جہاز والی کمپنیوں کے لیے 48 روپے 80 پیسے جیٹ فیول کی قیمت کم کی ہے۔ اور آپ ابھی سے میری بات یاد رکھیے، کرائے کم نہیں ہوں گے، جو انہوں نے بڑھا لی ہیں وہ وہیں رکھیں گے، لیکن ان کو کم از کم بڑی جو پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں اور سبھی، ان کو ریلیف جو ہے وہ بالکل مل گیا۔ امریکہ پر بھی ہم نے بات کرنی تھی، کیونکہ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایگریمنٹ صرف تب کروں گا جب ایران ہمارے جو نیوکلیئر کے اوپر معاملات ہیں ان کو مانیں گے۔ ایسا نہیں ہے، معاملات اور پھنسے ہوئے ہیں، نیوکلیئر کیونکہ وہ ذرا تھوڑا سا آپ یہ کہیے کہ اٹریکٹیو ورڈ ہے، ان کی جو کانسٹیچوئنسی امریکہ کے اندر ہے اس کے لیے، اس لیے وہ استعمال کرتے ہیں اسے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔